बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मौजूद हूँ मक्का की बबरकत सरज़मीन के ऊपर और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। माशाल्लाह बहुत ही बबरकत जगह पर मौजूद हूँ। इंशाल्लाह जब आप ये सारी स्टोरी सुनेंगे, ये सारा किस्सा सुनेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपका ईमान ताज़ा होगा, और ताज़ा होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं तारीख़ की बात आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका हदीस में भी ज़िक्र है और कुरान में भी ज़िक्र है, और मेरे सोने ताजदार अंबिया ख़त्मुल अंबिया जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात हो तो वो कैसे ना खूबसूरत हो। तो मैं आज मौजूद हूँ एक इस्लाम की तारीख़ का एक बहुत ही अहम मकाम, जिसको बोलते हैं हुदैबिया, और आम तौर पर जो हम अपने सिलेबस में भी पढ़ते हैं और सीरत की किताबों में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सुलह हुदैबिया। हुदैबिया जो है बेसिकली एक जगह का नाम है, उस पर हम आज मौजूद हैं, उस जगह पे ख़ास मौजूद हैं। उस जगह पे मैं आपको ज़ियारत भी करवाऊँगा, जो ओल्ड बाक़ियात हैं वहाँ पर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए और उसके बाद जो तामीरात हुई वो, और साथ में जो जदीद निज़ाम यहाँ पर मौजूद है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं बताऊँगा कि यहाँ पर क्या वाक़या पेश आया, जो कि इस्लामी तारीख़ में एक संगे मील की जो है अहमियत रखता है। तो मैं आपका पहले तो कैमरा जो है अपना टर्न कर लेता हूँ। ये सामने आप जगह देख रहे हैं, ये जितनी भी बैरिकेशन के अंदर है, मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहला अपना उम्रा अदा करने के लिए आए थे 6 हिजरी में, तो कुफ़ार की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिले से पाबंदी लगा दी गई। तो ये हुदैबिया का मकाम है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रुक गए आकर, और यहाँ पर क्योंकि करीब में बस इसी जगह पर पानी मौजूद था, तो रसूलुल्लाह जो मेन रास्ता उस बैक साइड से आ रहा था वहाँ से हट कर जो है इस तरफ बढ़े। और बताया जाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर देखा, हज़रत खालिद बिन वलीद जो अभी इस्लाम नहीं लेके आए थे, और अकमा बिन अबी जहल जो कि अबू जहल के साहबजादे थे, और वो भी बाद में इस्लाम लेके आए थे, पहले जब इस्लाम नहीं लेके आए थे, तो उन्होंने आकर यहाँ पर मतलब इस एरिए को बैरिकेड किया, यहाँ पर आकर मुहासरा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जमात थी तकरीबन 1000 सहाबी थे। ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि पस मंज़र इसका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में मदीना शरीफ में आराम फरमा रहे थे, तो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि वो काबतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो क्योंकि अंबिया के ख्वाब जो होते हैं वो आपको पता है सच्चे होते हैं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं उम्रा के लिए जाने लगा हूँ। तो रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, तो तकरीबन 1000 के करीब जो है साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो उम्रा के लिए आने के लिए तैयार हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर पहुँचे, एहराम की हालत में थे, तो इस जगह पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर कुफ़ार मक्का ने रोक लिया। उन्होंने समझा कि मुसलमान जो है वो इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो वो शायद लड़ाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यकीन दहानी करवाई कि हम लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, हमारा मकसद जो है वो खालिसतन इबादत करना है, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो इस माइंड सेट के थे कि उनको ये था कि ये जो है मुसलमान हमारे ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि पहले भी मुसलमानों की और कुफ़ार की जो है जंगें हुई थी और उनको शिकस्त हुई थी। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासद भी भेजा, उन्होंने आके जाके सारी डिटेल बताई कि वो तो जंग की तैयारी में हैं, जितने भी कुफ़ार हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को भेजने की तजवीज़ दी, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं वहाँ पर, मेरा कोई ऐसा अजीज़ नहीं है कि जहाँ पर मैं पनाह ले सकूँ, और सारे मामलात उन्होंने माजरत पेश कर ली, और रसूलुल्लाह ने इनको कबूल किया। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि आप वो जाएँ, क्योंकि आप पहले भी मक्का में एक बड़े ताजिर थे और आपका असर व रसूख था और उनकी फ़ैमिली वहाँ पर मौजूद थी। तो वहाँ पर जब हज़रत उस्मान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नायब बन के गए, वहाँ पर चेक किया, और कुफ़ार क्योंकि उनको जानते थे, उनका बड़ा असर था फैमिली में, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप अगर उम्रा करना चाहते हैं तो कर लें, आप तवाफ़ करें, सही करें, उम्रा करें, आप कर सकते हैं, आपके लिए इजाज़त है, लेकिन हम बाकी मुसलमानों को और मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो उम्रा की इजाज़त नहीं देते। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर कैसे उम्रा अदा कर सकता हूँ, कि हालांकि वो हुदैबिया के मकाम पर मौजूद हैं। तो उन्होंने इस पेशकश को है ठुकरा दिया। तो इस पर कुछ टाइम गुजर गया, इसका पीछे जो है जितना लश्कर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इनमें अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से जो हज़रत उस्मान गनी हैं वो शहीद हो गए, कुफ़ार उनको शहीद कर दिया।
جس کے اوپر مسلمانوں کے اندر سخت جو ہے غصے کی لہر دوڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کے آس پاس ایک درخت تھا جہاں پر بیٹھ کر سب اصحاب سے جو ہے وہ بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ سورہ فتح میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، قرآن کی سورہ فتح میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب بیعت لی تو اللہ پاک نے بھی قرآن نازل کیا اور فرمایا کہ یہ جو ہاتھ ہیں اس کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بیعت ہوئی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر ادھر سے نہیں جائیں گے۔ تو تھوڑے ٹائم بعد پتہ چلا کہ وہ جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی، تو لہٰذا جو ہے یہ مطلب معاملات جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو پھر کافی آپس میں مذاکرات چلتے رہے۔ عروہ بن مسعود جو ہیں وہ ایک قریش کی طرف سے بڑا نام تھے، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو جب وہ آئے مذاکرات کے لیے تو انہوں نے بھی ایسے مطلب الفاظ استعمال کیے، وہ کیونکہ تھوڑے بڑے تھے، سفارتکار تھے، اس طرح پہلے بھی عرب کی طرف سے وہ کافی ملکوں کا سفر کر چکے، حبشہ کا، کیسر و کسریٰ کا، تو وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف ایسے ہاتھ بڑھا کر بات کر رہے تھے۔ تو اصحاب جو ہے وہ پتہ ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے وہ جان نثار صحابی بھی تھے، ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، انہوں نے کئی دفعہ اس کو ٹوکا بھی۔ تو خیر انہوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا جو کہ جا کے انہوں نے مکہ میں اپنے لوگوں کو سنایا کہ میں نے بڑے بڑے لشکر دیکھے اور بڑے بڑے جگہوں پر میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو محمد رسول اللہ کے جو غلام میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے غلامی میں نے کبھی نہیں دیکھی، اس طرح کے جو ان کے جانثار صحاب ہیں اس طرح کے نہیں دیکھے۔ اصل میں جب وہ یہاں پر موجود تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تو وہ وضو کا پانی بھی اصحاب جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اور حتیٰ کہ جو صحاب بچ جاتے جن کے لیے پانی نہ بچتا تو وہ دوسرے اصحاب کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر لگا لیتے، اور جب رسول اللہ کوئی کام کرنے کا حکم دیتے تو وہ لپک کر ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح جب رسول اللہ بات کرتے تو وہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے۔ تو یہ خطاب جا کر حضرت عروہ بن مسعود نے جو ہے جا کر کیا قریش کے ساتھ، اور سارے معاملات بتائے کہ ان کی تو قوم اس طرح کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی جو بعد میں مسلمان بھی ہو کے کفار کی طرف سے آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاہدہ کی شکل میں پیش ہوئے، اور معاہدے کی شرائط میں جو ہے میں شارٹ کر رہا ہوں، معاہدے کی شرائط میں یہ سب سے پہلی شرط یہ تھی، جب ایک کنسنسس پہنچ گیا کہ اس بار جو ہے وہ مسلمان حج نہیں کر سکتے، حالانکہ بہت زیادہ جو ہے غصہ تھا مسلمانوں کو، عمرہ نہیں کر سکتے، تو اگلے سال یہ آئیں گے، تو وہ کنسنسس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ہے دوسرے جو ان کی طرف سے قریش کی طرف سے نائب آئے ہوئے تھے نمائندہ، ان کے ساتھ کافی مذاکرات کے بعد ایک کنسنسس ہوا کہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، ٹریٹی کرتے ہیں، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ تو اس میں جو ہے پہلی جوشک یہ تھی کہ اس سال جو ہے مسلمان وہ عمرہ نہیں کر سکیں گے، اس سال یہاں سے ہی واپس جائیں گے، اور دوبارہ نیکسٹ جو سال ہوگا 7 ہجری میں وہ آئیں گے، اس کے بعد 3 دن کے لیے مکہ جو ہے ان کے لیے خالی کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے جتنے بھی مناسک ادا کرنے کے بعد پھر وہ واپس چلے جائیں گے مدینہ میں۔ اور اس میں کچھ اور شکس بھی تھی، جیسے بھی ایک شک یہ بھی تھی کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور جو کافر ہونا چاہتا ہے مطلب اپنے دین پہ واپس آنا چاہتا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا، اور جو مدینہ جانا چاہتا ہے اس کو واپس کیا جائے گا، اور جو مدینہ سے مکہ آنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے اس کو روکا نہیں جائے گا۔ اس طرح کی شرائط تھیں، تو اس کے اوپر وہ کنسنسس ہو گیا، تو اس کو جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا، اور جو بھی قبیلہ کسی کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے وہ الحاق کر لیں گے۔ یہاں پر 2 قبیلے تھے مکہ میں، خزاع قبیلہ اور بنی بکر قبیلہ۔ تو جب یہ ساری مطلب چیزیں ہو گئی تو ٹریٹی میں جو ہے وہ جو ادھر سے قریش کی طرف سے نمائندہ آیا ہوا تھا، تو رسول اللہ نے جب ٹریٹی لکھوانا شروع کی، معاہدہ لکھوانا شروع کیا، تو انہوں نے لکھا کہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بولتا ہے کہ میں تو الرحمن الرحیم اس چیز کو نہیں جانتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے مٹا دیا آگے کے الفاظ جو ہیں، اور بولا کہ جو آپ لکھنا چاہتے ہو، جو پہلے دور سے چلا آ رہا ہے ہم وہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد جب لکھنے کی باری ہے محمد رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے، تو اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ جو کاتب تھے وہ حضرت علی تھے، تو وہ بولتے ہیں حضرت علی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے رسول اللہ کا لفظ جو ہے یہ کاٹ دیں، یہاں سے ریموو کر دیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے رسول کا جو ہے وہ نام یہاں سے کاٹ سکوں۔ پھر رسول اللہ نے بولا کہ مجھے دیں، اور میں اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیتا ہوں، تاکہ
معاہدے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کا جو ہے رسول اللہ کے ساتھ عشق و محبت تھی کہ وہ میرے آقا کا نام جو ہے وہ اس طرح کاٹنا، حالانکہ وہ حکمت کے تحت تھا، ایک معاہدہ ہونے کی صورت تھی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ معاہدہ جب ہوا، پھر اس کے بعد سارے معاملات ہوئے، پھر عروہ بن مسعود وہاں پر گئے، تو پھر اسی جگہ پر جو ہے وہ پھر حکم ہوا اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ جو ہے واپس چلے جائیں، اور یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدیہ لے کے آئے تھے کعبۃ اللہ کے لیے جانور، وہ اور احرام کھول دیا، اس کے بعد سر منڈوا دیا، اور جو ہے اصحاب کو بولا کہ واپس جائیں، ہم نیکسٹ سال جو ہے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمرہ تھا، اصحاب کا پہلا عمرہ تھا، اور اس عمرے کا ثواب جو ہے اصحاب کو دیا گیا۔ اسی وجہ سے ہم جیسے سیرت کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ 4 عمرے کیے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی شامل ہے کہ جو ادا پریکٹیکلی نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے اصحاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر جو ہے وہ دیا تھا۔ یہ اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، کیونکہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ 2 گروپ تھے، جو ایک مسلمانوں کا حمایتی تھا اور ایک جو ہے کفار کا حمایتی تھا۔ تو کفار کے حمایتیوں نے آپس میں مل کے جو ہے وہ مسلمان کے جو حمایتی تھے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تھا، تو بعد میں وہ فتح مکہ کی شکل میں جو مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ اس موقع پر بہت زیادہ پریشان تھے صحاب بھی کہ ہم اگر حق پر ہیں تو اس کے باوجود جو ہے ہم یہاں سے کیوں واپس جا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر پہنچ بھی گئے ہیں، ہم صرف عبادت کرنے کا ہمارا مقصد ہے۔ تو لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ بظاہر ان کی یہ تھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں، کوئی عبادت بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کا جو اندر کا اثر تھا وہ بعد میں نظر آیا کہ فتح مکہ کی شکل میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک فتح ملی۔ تو یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ رسول اللہ کے دور میں تو نہیں تھی، یہ جھاڑیاں اس طرح کی کر کے جو میں نے سیرت کی کتابیں پڑھے ببون کا درخت تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عثمان کے لیے جو بیت رضوان کی جو بیعت لی تھی وہ اس درخت کے نیچے لی تھی۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا میں وزٹ بھی آپ کو کروا دیتا ہوں ایریے کا، وہ ساری سٹوری تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیسے آپ جو ہیں وہ یہاں پر یہ واقعہ سارا پیش آیا۔ تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ویو بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ جدہ کا جو مین روڈ ہے جدہ مکہ، اس کے اوپر واقع ہے، حدیبیہ کا مقام ہے۔ تو یہاں پر چھوٹا سا بازار بھی بنا ہوا ہے، یہاں سے آپ اپنے پیاروں کے لیے چیزیں بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور موجودہ دور کی مسجد بھی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی ایک، اور یہ جو حدود حرم سے باہر ہے، اور اس وجہ سے مطلب یہ ہل کا ایریا کہلاتا ہے۔ جو لوگ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا مکہ میں مقامی جو لوگ ہیں اور عمرہ کرنے کے خواہش مند ہیں تو ان کو پتہ ہے حدود حرم سے باہر آنا پڑتا ہے، تو حدود حرم سے باہر آنے کے لیے یہاں پر بھی آیا جا سکتا ہے، آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ابھی کچھ کنسٹرکشن کا کام بھی ہوا ہے ماشاءاللہ، ٹریک پر ابھی اچھا بنایا ہے انہوں نے، پہلے تو آثار بہت ہی پرانے نظر آ رہے تھے۔ یہ مین جو جدہ مکہ روڈ ہے اس کے اوپر یہ ایریا واقع ہے، اور مسجد جو ہے یہ واقع ہے۔ جو آج کی مسجد ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں، وہ پرانے جو ہے باقیات جہاں پر رسول اللہ کا خیمہ تھا اور رسول اللہ موجود تھے، یہ وہ جگہ میں آپ کو دکھائی تھی۔ اور یہ مین اس کا جو ہے مین گیٹ کے اوپر یہ واقع ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، یہ یہاں سے انٹرنس ہے اس کی مین گیٹ کی طرف سے ہی۔ تو یہ سارا ایریا، اس کی بیک سائڈ کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا مینار جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ سامنے جو ہے آپ یہ دیکھیں، میں اس دوسری سائڈ سے ایک سے گھوم کے آ گیا ہوں، وضو کرنے کی بھی جگہ ہے، لیکن جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ نہیں ہوتے، اور میرے خیال میں آنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے عمرے کے لیے آئے تو یہاں پر انہوں نے اسٹے کیا، تو اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، جس کا میں نے بتایا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے، بیت رضوان کے حوالے سے یہ بہت اہم جگہ ہے، تو یہاں کا بھی رخ کرنا چاہیے، اس کو بھی آباد کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دوبارہ میں گھوم کے اسی سائڈ پہ آ گیا ہوں، جو پرانی مسجد یہاں پر بنی ہے جہاں پر رسول اللہ کا خیمہ مبارک جو ہے وہ موجود تھا۔ باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، گفٹ شاپس ہیں، آپ یہاں پر سے شاپنگ بھی جو ہے اپنے عزیز و اقارب کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی کاوش، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایکسپلور کروں، باقی آپ تھوڑا خود بھی تحقیق کر لیا کریں، میرا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو دکھاؤں آپ کو،
باقی اگر علم میں کوئی مطلب بولنے چالنے میں کچھ ایسا مسٹیک ہو گیا ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں. لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا. جزاک اللہ خیرہ.